मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ वो तीन गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं, उठते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, अपना गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, सारा दिन थके हुए हैं घर के कामकाज करके, और फिर उसके बावजूद आप नींद कुर्बान करके नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं और साथ ही ये तीन गलतियां भी कर रहे हैं, तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। प्यारे अजीज दोस्तों, पहले ये तीन गलतियां दूर कर दें, उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा करें। फिर देखें आपको इस नमाज के फ़वाइद। ये कोई आम नमाज नहीं है, ये वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं जिनको देख के अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। इन लोगों को देखकर या रसूल अल्लाह, वो कौन से लोग हैं? फरमाया, नंबर एक, जो जिहाद के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं। नंबर दो, जो नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं। और नंबर तीन, वो खुश नसीब जो नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, अपनी नींद कुर्बान करता है और मुसल्ले को आबाद करता है, नमाज तहज्जुद अदा करता है, आबाद करता है। जब ये नमाज के लिए खड़ा होता है तो इस बंदे की अदा को देखकर अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। आपसे मेरा सवाल है, जिस बंदे को देख के अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक उससे खुश हो रहा है, उससे मांगे, उसकी बारगाह में अपनी हाजत रखें, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी हाजत पूरी फरमाता है, उसकी परेशानियां दूर फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये तीन गलतियां छोड़ दें, उसके बाद उसकी बारगाह में आए। ये कोई आम नमाज नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो नमाज तहज्जुद है। तो इतनी अज़मत वाली, इतनी बरकतों वाली, इतनी अज़्र व सवाब वाली नमाज जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, जिसको अदा करने वाले को अल्लाह ताला देख के मुस्कुराता है, खुश होता है अपनी शान के मुताबिक, तो ये बड़ी बाबरकत नमाज है। लेकिन अगर हम नमाज अदा करें और साथ ही गलतियां भी करते जाएं, तो फिर हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इन गलती को दूर करें, फिर उसके बाद नमाज तहज्जुद में अपना सर झुकाएं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से काफ़ी उम्मीद है, वो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा देगा और इसका अज़्र व सवाब अता फरमाएगा। आपकी हाजत, आपकी दुआएं कबूल होंगी। वो तीन गलतियां कौन सी हैं, मैं तफसील के साथ आपके सामने तीनों बयान करूंगा। आइए, सबसे पहली गलती याद रखें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हज़रत अम्र बिन औस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर के पास बैठे हुए थे। तो दौरान गुफ्तगू हज़रत अम्र बिन औस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर ने एक हदीस सुनाई, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया। वो बात सुनाकर चले गए। जब वो चले गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर देर तक रोते रहे। तो आपके पास आपका एक खादिम, एक चाहने वाला बैठा हुआ था। तो वो कहने लगा, किबला आप क्यों रो रहे हैं? क्यों इस दर्द के साथ रो रहे हैं? क्यों आंसू बह रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसने ये पूछा, तो आप फिर खुल के रोए, और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई। आप कहने लगे, यार अब्दुल्ला बिन अम्र मुझे एक हदीस सुना के गया है, और वो हदीस सुन के मुझे डर लग रहा है। तो पूछने लगे, हजरत वो कौन सी हदीस है, मुझे भी सुना दें। तो आप फरमाने लगे कि वो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाकर गए हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला
اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اے میرے دوست، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، میرا اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر نیکی کر کے یا تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہوا کہ میں تو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی عبادت اگر تکبر میں دل پیدا ہو گیا تو آپ کی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تکبر دور کرے۔ آپ کے دل کے اندر عاجزی ہو، سب کچھ کر کے بھی کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خاندان لٹا دیا، اور جب حضرت علی اصغر کے حلق میں جب تیر پیوست ہوا تو خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، میں نے تو دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ دے دیا۔ نہیں، آسمان کی طرف وہ خون بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو سب کچھ کر کے بھی بندہ اپنی نفی کرے، تکبر نہ آنے دے۔ اگر تکبر آ گیا اور اگر دانے کے برابر بھی آ گیا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں تکبر کرنے والے نیکوکار سے وہ گنہگار اچھا جو گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو، یا اگر نیکی کر کے تکبر دل میں آ گیا تو تجھ سے وہ گنہگار اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی اٹھتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، ہاں جی میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، تو یہ تکبر آپ کی نیکی کو ضائع کر دے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، میں قرآن پڑھنے والا بن گیا، اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ میں تہجد پڑھنے والا بن گیا، اور میں اپنے والد کے ساتھ ایک دن مسجد میں گیا۔ وہ زمانہ تھا لوگ جو مسافر ہوا کرتے تھے وہ مسجد میں ہی چلتے چلتے راستے میں جو مسجد آ گئی وہاں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا مسجد میں، اور میں نے جا کر کے وہاں تہجد کی نماز پڑھی تو قریب ایک مسافر لیٹا ہوا تھا، تو میں اپنے والد سے کہنے لگا، ابا جی یہ دیکھو یہ کتنے کم نصیب ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو والد حضرت شیخ سعدی شیرازی سے آپ فرمانے لگے، بیٹا تو نے جو تہجد پڑھی ہے اس سے تو سویا رہتا تو بہتر تھا، اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ اگر تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، دوسروں کو گناہ گار سمجھنا شروع ہو جائے، دوسرے لوگ تجھے حقیر نظر آئیں، تو ایسی تہجد پڑھنے سے بہتر ہے بندہ سویا رہے۔ تکبر کر رہے ہیں، مختصر یہ غلطی آپ کر رہے ہیں تو اس غلطی کو چھوڑیں، تکبر نہ آنے دیں۔ سب کچھ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں کہیں، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے، یا اللہ تو نے ہی کرم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی تکبر نہ آنے دیں۔ دوسرے نمبر پر تہجد پڑھنے والے جو غلطی کرتے ہیں وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، بتاتے پھرنا کہ میں تو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، میں نے تو تہجد کبھی نہیں چھوڑی، پچھلے 6 ماہ سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، میں تو روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، چاہے میں دن کو جتنا مرضی تھک جاؤں، لیکن میں رات کو تہجد قضا نہیں کرتا، تہجد نہیں چھوڑتا، میں بڑا پکا تہجد گزار ہوں۔ اگر اس نیت سے کیا کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں تو آپ کی تہجد ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی بھی عمل اس نیت سے کیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے نیکوکار کہیں، نماز تہجد گزار کہیں، نمازی کہیں، حاجی کہیں، زکوٰۃ دینے والا کہیں، سخی کہیں، تو آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نیت سے کہا کہ میں کسی کو نماز تہجد کی ترغیب دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، میں قرآن پڑھتا ہوں اس کی یہ فضیلت ہے، تہجد پڑھتا ہوں اس کی یہ فضیلت ہے، تم ہی پڑھا کرو اس کے یہ فائدے ہیں،
تو پھر تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ریاکاری، دکھلاوے، بناوٹ کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری شہرت ہو، تو پھر آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، انسان کی جو عبادت ہے نا، اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کی رضا ہے تو آپ کا عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت جو ہے وہ خالص نہ ہوئی، اس میں ریاکاری ہوئی، دکھلاوا ہوا، بناوٹ ہوئی، لوگوں کو دکھلایا اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں وہ عمل آپ کے لیے بوال بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عمل کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اٹھے تہجد ادا کرے تو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اس سے مانگے اور اسی کو دکھائے، کسی دنیا دار کو نہیں۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک کہا گیا ہے، کہ تو یہ عمل تو اللہ کے لیے تھا اور تو لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ تہجد پڑھ کے ریاکاری کرتے ہیں، بعد میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، تو آپ کی وہ تہجد ضائع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلے پچھلے تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ زارے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، وہ کہے گا، جس نے نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، وہ اس نیکی کا ثواب بھی اس سے جا کر لے جن کو دکھائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی اگر آپ نے کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، دیگر عبادت کرنی ہے، تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا، اللہ کے یہاں ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ تو دکھلاوا جو ہے یہ تو ثواب کے بجائے وہ تو رسوائی کا سبب بنے گا، اور جو شہرت کے لیے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، اس کے عیب ظاہر کر دے گا۔ اس لیے نیکی کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہ ہو۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، لیکن ساتھ ساتھ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو چھوڑیں۔ تیسری بڑی غلطی جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز تہجد کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اب اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، آپ سے ریکویسٹ ہے، دھیان سے توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد رکھیں، جب نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے، آپ نے 4 فرض پڑھ لی، 2 سنت پڑھ لی، آپ نے نماز عشاء ادا کر لی، تو اس کے بعد آپ کے لیے نماز تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نماز کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ سو جائیں، اس کے بعد اٹھ کے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو اس کا وقت یاد رکھیں، جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی شہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی فجر کا وقت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، اسی طرح ساتھ ہی تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ غلطی یہ کرتے ہیں، مؤذن جو ہوتے ہیں وہ نماز فجر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اذان بعد میں دی جاتی ہے۔ کسی مسجد میں 15 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے، یعنی فجر کی اذان کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، نماز کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن مؤذن کی آنکھ کھلی آدھا گھنٹہ بعد، تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد اذان دے رہا ہے، کوئی 20 منٹ بعد دے رہا ہے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں اذان نہیں ہوئی تو ہم نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں،
फजर की नमाज के वक्त में आप नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर सकते। आपने क्या करना है? एक कैलेंडर रख लें या मोबाइल आपके पास है, इसी मोबाइल में एक प्रे टाइम ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें देखें कि ईशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, यानी सुबह सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, फजर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है। फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।